बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 7 अक्टूबर मंगल का दिन है। पहले अहम खबरें रखूं, खुलासा उसके बाद फिर तफसील। खुशी की खबर जो सेनेटर मुश्ताक अहमद के हवाले से किन्हें इसराइल ने रिहा किया, ये उर्दन पहुंच चुके हैं। इसमें उर्दन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये एक लंबी कैद में रखने का मनसूबा था, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इमरान खान से आज मुलाकातों का दिन है। अपोजिशन लीडर बनने के बाद अब पार्टी में उखाड़ पुछाड़ का भी आज इम्कान है। और इमरान खान का ट्विटर पर आज तकरीबन 70 लाख ट्वीट्स, 1 अरब से ज़्यादा इंप्रेशन। और तोशाखाना की समात, इमरान खान की बहनें भी मौजूद। तोशाखाना का फैसला जो है वो सलमान सफदर ने आज सुना दिया है। कॉम्प्रोमाइज जज इनाम मनहास की मालिकान के लिए होशियारी के लिए 2 दिन का वक्त लिया गया। और पेशावर में आज 2 गिरफ्तारियां, बल्कि एक पेशावर एक इस्लामाबाद, सनम जावेद और एमल वली। ये मामला तफसील आपको बताऊंगा। 27वीं तरमीम से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी नंबर गेम अदम एतमाद में इस वक्त सूरत हाल पार्टी की क्या है, मैं आपको बताता हूँ। कौमी असम्बली की 26वीं तरमीम का 27वीं में नून लीग पीपल्स पार्टी राहें जुदा क्यों होने का चांस बढ़ गया है। सेनेटर मुश्ताक की अहलिया आर्मी चीफ को बड़ा सख्त पैगाम दिया और जमात इस्लामी की लीडरशिप को छोड़ के वो तहरीक इंसाफ की क़यादत से मुलाकात कर रही हैं। जमात इस्लामी का एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुआहदा है वो भी लीक हुआ है। और आज अफगान हुकूमत की तरफ से वज़ीर ख़ारजा का अमरीका के मुतालिक बड़ा सख्त बयान, और वो रूस भी पहुँच गए हैं। बड़ा अहम वहाँ पर आज इजलास है। और बलूचिस्तान में कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन एक दफ़ा फिर निशाने पर, 5 बोगियां पटरी से उतरी। मुतअद्दिद लोगों के जख्मी होने का मामला, फायरिंग की इतलात है, उसकी तफसील बताऊंगा। उस्मान बुज़दार के मनसूबों पर मरियम नवाज की तरक्याती कामों और तख्तियों का पोल खुल गया। पंजाब 45 लाख लोग बेघर। ट्रंप ने भी आज नोबल इनाम अपने हाथ से जाते हुए देखे। ग्रेटा थनबर्ग पर बड़ी शदीद तनकीद की। और भारत पाकिस्तान की जंग की एक नई वारदात नजर आई है, वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मंगल का चूंकि दिन खान की मुलाकातों का दिन है, पार्टी के मामलात और खान के केसेस का दिन होता है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला करना है कि ये हालात किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन पहले मैं आपको अदालती मामलात बताऊं, फिर खान के केसेस के मतलब जो काम चल रहा है वो भी आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान की मुलाकातों में देखिए जो अहम पैगामात आपके सामने आएंगे वो दूसरे वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। तोशाखाना की जो समात है वो सिर्फ 2 समातें उसमें रह गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज आईनी बेंच 26वीं तरमीम की समात, जिसमें 2 अहम दरख्वास्तें थी कि या एक तो फुल कोर्ट बेंच पूरा और दूसरी लाइव समात बराह रास्त। अब समात जो बराह रास्त है उसका मामला तो सामने आ गया है कि उसकी इन्होंने इजाज़त दे दी है। और ये 26वीं तरमीम के खिलाफ जो है 36 याद रखें दरख्वास्तें आई हैं कि ये गैर कानूनी गैर आईनी है। इन सबको इकट्ठा करके जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इन पर फैसला करना था। 27 जनवरी को 26वीं तरमीम की पहली समात हुई। अब उसके बाद दूसरी समात है। याद रखें 26वीं तरमीम के बाद अदलिया गुलाम बनी, ये सारे जज उसके बाद बने हैं। इसलिए ये जज जो इससे फ़ायदा उठाने वाले इसी केस को सुन रहे हैं। इसमें ज़ाहिर लाइव नशरियात का बड़ा अहम नुकता था कि अवाम को दिखानी चाहिए। और उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बड़ी कोशिश की कि बराह रास्त नशरियात ना हो। उसने कहा इसमें हम एक्सपोज हो जाते हैं। ज़ाहिर है इनकी इल्मी तालीमी काबिलियत भी खुलती है, इनकी नीयत भी नज़र आती है, इनके रिमार्क से एस्टेब्लिशमेंट का साथ कैसे दिया जा रहा है ये भी आवाम देखती है, इसलिए लाइव नहीं दिखाना चाहते। अब इसमें जो 8 जजेस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, आयशा मलिक है, जस्टिस हसन रिजवी, नईम अख्तर अफगान, शाहिद बिलाल, ये वही 8 रुकनी बेंच है, दोबारा सुन रहे हैं। और ये रास्ता बना रहे हैं 27वीं तरमीम को। ये जरा बड़े गौर से सुनिएगा। अभी पीपल्स पार्टी डूबती हुए टाइटैनिक में से छलांग लगा के निकलने की कोशिश क्यों कर रही है। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, जिसमें आपको पता है हुकूमत को 2/3 अक्सरियत, हुकूमती इत्तेहाद को। नून लीग के पास वक्त 123 नशिस्तें हैं मखसूस नशिस्तों को मिला के, और पीपल्स पार्टी के पास 74 नशिस्तें हैं। MQM के पास 22 हैं, मुस्लिम लीग काफ के पास 5 हैं, इस्तेकाम पार्टी 4, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल, ये सारे मिलाएं तो इनकी 232 के करीब जो 2/3 अक्सरियत की चाहिए वो बनती हैं। अब इसमें 74 नशिस्तें पीपल्स पार्टी की निकल जाएं तो 27वीं तरमीम नहीं हो सकती। 158 नशिस्तों के साथ ये 27वीं तरमीम मंजूर नहीं कर सकते, बल्कि सादा अक्सरियत भी नहीं बनती। और फिर ताकत और बदमाशी के जरिए जैसे 26वीं तरमीम करवाएगी वो हो सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पर ये सब मैनेज करना आसान नहीं है। पीपल्स पार्टी अपना वजन इसीलिए दिखा रही है। और उसमें असद कैसर ने इनका वो जो भांडा फोड़ा कि अगर आप संजीदा हैं तो आए मिले हमारे साथ, अदम एतमाद लाएं स्पीकर के खिलाफ। और देखें, ये मैं आपको हकीकत बताऊं, बड़े आराम से हो सकता है। अदम एतमाद के लिए 166 नशिस्तें चाहिए, और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अगर मिलती हैं अपोजिशन के साथ तो उनके पास 172 नशिस्तें बन जाती हैं। बड़े आराम से अदम एतमाद आ सकती है। फिर ज़ाहिर मौलाना फजलुर रहमान आपको पता है इधर उधर घूम जाते हैं। अब ये कामयाबी लाजमी है। हुकूमत यहाँ पे अक्सरियत खो सकती है और ये निज़ाम पूरा का पूरा धड़ाम से गिर सकता है। ये बड़ा अहम मामला है, इसे गौर से समझना है। पीपल्स पार्टी कोशिश करती है कि तहरीक इंसाफ से मिले, लेकिन चूंकि ये फ्रेंडली फायरिंग और उनकी मुनाफिकत सबको पता है, एतमाद नहीं किया जा सकता। इनकी जमहूरियत बिलावल की वजारत उज़्मा से शुरू होती है, जिस तरह नून लीग की वजारत उज़्मा
کی طرف مریم نواز کی جو چچا کو ہٹا کے قربان کرنے پر بھی اب تیار ہے. اصل معاملہ اس طرف ہے, اور یہ بات اب کھل کی ہے کہ مریم نواز کا نشانہ شہباز شریف ہے. اب پٹوار خانے کے مال پر یہ چوروں کا بٹوارہ آگے کیا چلے گا یہ تو ابھی نظر آ جائے گا. ابھی اس کے علاوہ توشہ خانہ کی بھی جو آپ کو پتہ ہے درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس انعام منہاس کی عدالت میں آج ہو رہی تھی, جس پہ سلمان صفدر نے دلائل دینے تھے. انہوں نے بتا دیا کہ 2 دن بعد یہ سزا دینے کا فیصلہ کریں گے. 35 ٹوٹل گواہ ہیں, 19 کے صرف بیانات قلم بند ہوئے, ابھی 16 مزید گواہ رہتے ہیں, اور یہ 2 دنوں میں سزا سنانے کا فیصلہ ارجنٹ بنیادوں پر چلا رہے ہیں. جسٹس انعام منہاس سے سلمان صفدر نے کہا کہ آپ اس پہ نوٹس مطلب اس کو سٹے دیں. اس نے کہا نہیں میں نوٹس لے رہا ہوں, سٹے کا ابھی دیکھوں گا. سلمان صفدر نے کہا پھر دلائل دینے کا فائدہ ہی نہیں اگر آپ نے یہ واردات کرنی ہے, کیونکہ توشہ خانہ کیس دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد کیس بن چکا ہے. ظاہر ہے اس کے بعد انہوں نے القادر ٹرسٹ لگا کے اس میں بریت دینی ہے یا رہائی دینی ہے یا ضمانت دینی ہے, یا ہو سکتا ہے اس کو بھی لٹکا دیں. لیکن توشہ خانہ وہ واحد کیس ہے کہ جس میں ایک ہی تحفہ پاکستان کی تمام ایجنسیاں تمام ادارے اسی ایک تحفے کو وہی ملزمان جو پاکستان کا قانون کہتا ہے سیکشن 13 کہ دوبارہ جرم رپیٹ ہو تو اس پہ سزا نہیں لگتی, اس پہ ایف آئی اے, نیب, پولیس, آئی ایس آئی, ایم آئی, سائبر کرائم, نیشنل سیکورٹی تمام کے تمام ادارے نیب سمیت کیس کر چکے ہیں. کیونکہ جی ایچ کیو نے ابھی جو پنجاب حکومت نے جی ایچ کیو حملہ کیس ابھی شروع کروایا اڈیالہ جیل میں دوبارہ, اس میں بھی حکومت کے پاس 90 گواہ تھے جس میں سے 45 یہ وڈرا کر چکے ہیں. اب صرف 45 میں سے 43 کی گواہی ہو چکے, 2 رہ گئے ہیں. یہ میں آپ کو تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ اب آپ کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہم چلائیں گے, جو پنڈی کی قاسم مارکیٹ جیل ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہاں انہوں نے ظاہر ہے ایک تو ملاقات کر کے 1-on-1 مذاکرات کی بھی شرائط رکھنی ہے, اور دوسرا پھر ملٹری کورٹ کی طرف ٹرائل شروع کریں گے. اب اس میں بہت سی اہم چیزیں ہیں, وہ جو اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے ساتھ میں رکھوں گا, تفصیلات کا میں انتظار کروں. ابھی 2 گرفتاریاں جو ایک سنم جاوید کی پشاور سے آتے ہوئے, پشاور سے نکلتے ہوئے, ویسے تو دیکھیں نا پشاور سے باہر سے بھی گرفتار کیا ہے, لیکن یہ 1 تیر سے 3 شکار کیے گئے. یہ سی ایم ہاؤس کے پاس, وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پاس ناکے سے, جو علی مین گنڈا پور آپ کو پتہ ہے وہاں ان کی حکومت ہے, اور یہ اس معاملے میں بہت بدنام ہو چکے ہیں. ایک تو بے بسی لاچاری ان کی نظر آ رہی ہے, ابھی ایمن ولی کے معاملے میں بھی کمزور وزیر اعلیٰ ثابت ہوئے, لیکن یہاں یہ مکمل طور پر بے بس نظر آ رہے ہیں. ایک وزیر اعلیٰ کے طور پر جس طرح ان کی وزارت اعلیٰ کو بچانے کی کوشش, اور اس میں دیکھیں تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو خیبر پختونخوا میں پناہ لینے جاتے تھے اب نہیں جاتے, وہ سندھ چلے جاتے ہیں. انہیں سندھ خیبر پختونخوا میں زیادہ اپنے لیے محفوظ نظر آتا ہے. ان تمام لوگوں کو بھی یہ پیغام دیا گیا کہ آپ خیبر پختونخوا حکومت پہ بھروسہ نہ کریں, کیونکہ سی ایم ہاؤس کے پاس اگر سنم جاوید کو 2 ویگو ڈالے اٹھا رہے ہیں جس میں ایک سوار خاتون وہ اہلکاروں کو آوازیں دے رہی ہے, وہ نہیں آتے, اپنی آنکھوں سے دیکھے, ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے. عمران ریاض نے اس بات کی تصدیق کی کہ 2024 میں بھی سوات سے جب انہیں ایجنسیوں کے لوگ اٹھانے آئے تو اس میں خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین شامل تھے. تو خیبر پختونخوا کی حکومت پر اب کوئی بھروسہ نہیں کرتا. سنم جاوید کے اغوا کی جو ایف آئی آر ہے وہ بھی انہوں نے نامعلوم لوگوں کے خلاف درج کروائی, حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ ویگو ڈالوں میں کون سے نامعلوم ہیں, جس طرح ڈرون حملوں کا سب کو پتہ ہے, لیکن ایف آئی آر وہ نامعلوم کے خلاف کرواتے ہیں. عمران خان کو بھی جب دیکھیں وزیر آباد میں گولیاں انہوں نے ماری تو اس وقت ایف آئی آر نامعلوم لوگوں کے خلاف ہوئی. عمران خان نے نام بتا دیے تھے کہ کون کون سے افسران شامل ہیں, لیکن وہ پنجاب حکومت اس وقت کی جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں کروا سکی, اسٹیبلشمنٹ نہیں ہونے دیتی. اب اس اخبار میں دیکھیں 2-3 بڑی اہم وجوہات ہیں. ایک تو ظاہر ہے توجہ ہٹانے کے لیے جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں, بڑے معاملات ہیں, جس میں اسرائیل سب سے بڑا معاملہ, سینیٹر مشتاق احمد کی گرفتاری, یہ بہت بڑا معاملہ ہے, وہ اسرائیل کی فوج کے قبضے میں ہے اس وقت. 2 نئے اپوزیشن لیڈر جو محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کو جو سینیٹر قومی اسمبلی میں لگایا گیا, عمران خان کے جو کیسز چل رہے ہیں, اس کے علاوہ بہت سے اور معاملات ہیں جس میں ڈسٹریکشن چاہیے ہوتی ہے. دوسرا سنم جاوید کو بھی ظاہر ہے انہوں نے متنازع تو بنا دی ہے, ان کی گرفتاری جو ابھی پلانٹڈ گرفتاری کہا جا رہا ہے کہ یہ حالات دیکھیں, میں سوچ رہا تھا اس نہج پہ پہنچ گئے کہ سنم جاوید چونکہ علی امین گنڈا پور کی حمایت کرتی نہیں اور ان کی حمایت پر کوئی بندہ تیار نہیں ہو رہا. یہ بڑی غلط بات ہے. پاکستان کی خواتین چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہوں, نون لیگ کی ہوں, کسی بھی جماعت کی ہوں, بے گناہ اس طرح گرفتاری کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے. جب وہ رہا ہو جائے جتنی مرضی تنقید کریں, لیکن غداری کے سرٹیفکیٹ بھی دیں, جو مرضی کریں, آپ کی مرضی, لیکن جب ظلم ہو تو ظلم کی مذمت ضرور کریں, ورنہ آپ کے نظریے میں اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے نظریے میں پھر کوئی فرق نظر نہیں آتا. اور یہ لوگ جو چھپے ہوئے ہیں یہ تو سارے مجبور ہیں, مفرور ہیں, آپ کو پتہ ہے, احسانات کے بوجھ تلے دبے. جو بھی خیبر پختونخوا چلا جاتا ہے حکومت سے مدد لیتا ہے وہ پھر مجبور ہو کے تنقید نہیں کر سکتا. لیکن یہ قربانیوں کو نہیں بھولنا چاہیے اتنی جلدی. پاکستان کی تمام خواتین بے بس ہیں, یقین کریں, یہ پلانٹڈ بھی ہیں, غیر پلانٹڈ بھی ہیں, غدار بھی ہیں, وفادار بھی ہیں. یہ فیصلہ میں ہمیں وقت پہ چھوڑ دیں, ظاہر اور باطن اللہ سامنے لے ہی جاتا ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے جس طرح خیبر پختونخوا کی تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کیا, یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے.
ان تمام لوگوں نے حکومت میں جو ہے 20-20 سال عمران خان کے ساتھ گزارے ہیں، اور آج ان کی سیاسی حالت یہ ہے کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑ کے وزارت کے لیے، حکومت کے لیے انہوں نے اپنے لیے وہ اتنے بڑے سیاسی مسائل کھڑے کیے۔ اللہ نے بہت بڑا موقع دیا تھا، پاکستان کے سب سے بڑے بڑے رہنما بن سکتے تھے لوگ، لیکن یہ عمران خان کی بہنوں کو فوج کا ایجنٹ ہونے کے الزام لگاتے رہے۔ اب اس پہ عمران خان کی بہنوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ خان کے کیس سے تاکہ توجہ نہ ہٹے، ان کے پیغامات متنازع نہ ہوں، علیمہ خان نے کہا اگلی 2-3 پیشیوں کے لیے جو پیغامات کی ذمہ داری وہ نورین خان کو دے دی، اور یہ بڑا اچھا متفقہ فیصلہ کیا کہ تنقید سے بچنے کے لیے انہیں خاموش کرنے کی بہترین حکمت عملی تھی۔ اب خیبر پختونخوا کی حکومت دیکھیں، علی مین گنڈا پور کہ تاکہ وہ ظاہر بیانات کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں، اپنی رنجش شروع ہوگی ان کی، ظاہر ہے خان نے جو فیصلے کرنے ہیں بڑے، انہوں نے کہنا جی خان کی بہنیں اپنی ذاتی رنجش دور کر رہی ہیں۔ اب علی مین صاحب کے لیے اس وقت بڑے مسائل بنے، انہیں چاہیے کہ وزارت اعلیٰ یا سیاست اس میں سے فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ نون لیگ پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں انجام کیا ہے۔ ایمن ولی کے معاملے پہ دیکھیں، وہ خیر چاہتے ہیں کہ وہ تنقید میں آئے، وہ تنقید اسی لیے کرتا ہے، لیکن وہ اسلام آباد اجلاس کے لیے آ رہا تھا، اور یہ حکومتی اتحادی ہیں۔ سینٹ میں اس نے آرمی چیف کے اوپر تنقید کی اور سیلز مین کہا کہ یہ بریف کیس لے کے پوری دنیا میں کس حیثیت سے گھومتے ہیں پھرتے ہیں، رہنماؤں سے ملتے ہیں، ان کا آئینی عہدہ کیا ہے، یہ تو پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، یہ اس نے کہا، اور وٹ دا جوک تک کہا گالی بدل کے۔ تو سینٹ کے اجلاس میں آتے ہوئے پھر انہیں اغوا کیا گیا اسلام آباد پولیس نے کہ نفرت انگیز بیانات ہیں، نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ابھی سے۔ لیکن اس میں بھی علی مین گنڈا پور صاحب کی سیکورٹی لینے کا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا، جس طرح دیکھیں خیبر پختونخوا کی میں اس لیے بات کرتا ہوں، یہ خان کی سب سے بڑی طاقت ہے، یہ عوامی سطح پر اس وقت مراد علی شاہ، سرفراز بگٹی اور مریم نواز سے بھی نیچے جا رہے ہیں، تو انہیں خان کا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد یاد کرنا چاہیے تاکہ ان کے دلوں سے اللہ کا خوف نکلے اور یہ لالچ نکلے ان کے دلوں سے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں دیکھ رہا ہوں سینیٹر مشتاق کی اہلیہ بھی، دیکھیں جب اللہ سے انسان ڈرتا ہے نا تو اس کے اندر پھر خوف نہیں رہتا۔ سینیٹر مشتاق احمد کی جو ابھی رہائی ہوئی، اس میں ظاہرہ اردن کی مدد سے انہوں نے بیک ڈور ڈپلومیسی کر کے رہا کروایا ہے۔ سینیٹر مشتاق نے بتایا کہ کس طرح انہیں وہاں اسرائیل کی فوج نے تشدد کیا، ان کے اوپر کتے تک چھوڑے گئے، مار پیٹ بھی ہوئی اور انہیں بھوک ہڑتال وہاں پہ کی۔ منصوبہ یہی تھا کہ انہیں اسرائیل کی عدالت میں پیش کر کے ایک لمبے عرصے کے لیے سزا دینی تھی، لیکن ظاہر ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ چل رہا ہے۔ پاکستان نے انہی دوست ممالک سے، دوست آپ سمجھتے ہیں کون سے، ان کے ذریعے کوشش کی کہ انہیں رہا کروایا جائے۔ دباؤ بہت زیادہ بڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، خاص طور پر آپ سب لوگوں کا جو تعاون تھا اس میں، اور پھر ان کی جو مسز نے جو بڑی کھل کے باتیں کی اس کا دباؤ تھا۔ یہاں یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں مصروف ہیں، تحریک انصاف کی خواتین کو اغوا کرنے میں مصروف ہیں، 27ویں ترمیم کے لیے ممبران کو نئے ڈرانے دھمکانے، حکومت سازی اپنے اقتدار میں، صحافیوں کو خاموش کروانے میں، مریم نواز کی مدد کرنے میں، ججز کو ان کے فون ٹیپ کرنے، اور کشمیریوں کے ایک ساتھ دیکھے بھی کیا ہوا، ان کے رہنماؤں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، امریکی جنگوں میں حصہ لینے کے لیے مصروف ہیں۔ ان کی ساری مصروفیت ادھر ہے۔ تو سینیٹر مشتاق کے لیے خود میدان میں آئی، سر سے پاؤں تک پردے میں ڈھکی ہوئی، دلیر بہادر خاتون ہے، اسرائیل کو للکار بھی نہیں دی، اور یہاں وہ دیکھیں عام طور پہ روتی دھوتی منتیں کرتی، پریس کانفرنس کرتی، میرے خامند کو چھوڑ دو، انہوں نے ایسا نہیں کیا، ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کے وہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی خوف نہیں ہے، اللہ مالک ہے۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے حافظ سید جنرل عاصم منیر صاحب سے کہا کہ میں آپ سے نہیں ڈرتی، مجھے مارنا ہے مار دیں، آپ اپنے آپ کو حافظ قرآن کہتے ہیں، قرآن کی آیات آپ کے دل میں ہے، قرآن کی وہ آیت پڑھیں جس میں اللہ نے کہا ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ آپس میں دوست ہیں، ان سے دوستی کرو گے نہیں سے اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دیتا۔ آپ اسرائیل کو کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سینیٹر مشتاق جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے، ساری زندگی ان کے ساتھ گزری، لیکن انہیں پتہ ہے کہ حافظ نعیم کیا منافقت کر رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ مشتاق احمد کی جماعت اسلامی کی قیادت کے پاس نہیں گئی، حافظ نعیم نے جو ابھی غزہ مارچ کیا سینیٹر مشتاق کا وہاں ذکر تک نہیں کیا، اور وہ بھی اب ان کا جو لیک NOC آ گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے پلانٹڈ گیم ہوئی، انہیں غزہ مارچ کی باقاعدہ NOC دینے میں 2 شرائط تھیں کہ ایک انہوں نے فوج پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ پر یعنی آرمی چیف پر کوئی تنقید نہیں کرنی، ہرزہ سرائی نہیں کرنی، اور دوسرا جو شرط اس میں لکھی ہے باقاعدہ طور پر آپ پڑھیں، وہ لگا ہوا ٹویٹر پہ، کہ مخصوص سیاسی جماعت کے رہنما پر تنقید کرنی ہے، تقریر کرنا ہے، جس کے بعد انہوں نے عمران خان پر اسرائیل کے حوالے سے تنقید کی۔ تب یہ معاملہ کھل چکا ہے کہ انہیں واقعی چابی دے گی، خان کی تو ٹویٹس اسرائیل پر موجود ہے ساری۔ کراچی کی میئرشپ جب انہیں چاہیے تھی تو یہ زمان پاک باقاعدہ گئے تھے، آپ کو پتہ ہے، یہ ذرا ہمت کر کے ڈالا جی اپنا فون لے جائیں، وہاں عمران خان سے اسرائیل پر موقف لے لیں، لیکن یہ نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، نہ ہی انہیں عمران خان کی ٹویٹس نظر آئیں گی کبھی بھی۔ انہیں بھی ظاہر ہے وہ اور کچھ چابی والے اور بھی ہمارے دوست ہیں، فلسطین کے مظاہروں پر جو اجازت ملتی ہے مشروط، وہ اب سب کے سامنے ہے، ورنہ دنیا بھر میں غیر مسلم دنیا میں دیکھیں آج جو ڈاٹا آیا ہے کہ 2 سال میں یورپ کے 25 ممالک میں 793 شہروں میں فلسطین کی حمایت میں 45,000 مظاہرے ہوئے۔
اٹلی، جرمنی، اسپین، بیلجیم، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ، آپ نام لیں، مشرقی یورپ، لاکھوں لوگ حمایت کے لیے، کسی ظالم جابر سے نہیں ڈرتے. اور یہاں اسلامی ممالک کے حالات دیکھیں کس ملک میں آپ نے دیکھا. بہرحال روس کا آج بڑا اہم اجلاس ہے، افغان وہاں پہنچ رہے ہیں. اس نے افغان وزیر خارجہ نے کہا کہ 1 انچ زمین نہیں دیں گے، اس پہ بھی آج بڑا اہم معاملہ سامنے آئے گا. اب یہ معاملہ جو ہے روس والا جڑا ہوا ہے پاکستان بھارت کی طویل جنگ کے منصوبے کے ساتھ. مودی نے ابھی پچھلے دنوں ایک تقریر کی ہے، میں نے اس پہ بڑی تفتیش کی، تحقیق کی. ہندوستان کو پتا ہے کہ فضائیہ سے پاکستان کی وہ نہیں جیت سکتے. چین نے بھرپور مدد کی، جنگی لڑاکا طیارے تھے، ہتھیار تھے، آپریشنل پوری معلومات تھی، سب کچھ چین نے مدد کی. اب زمینی جنگ کے لیے ایک تیاری کی جا رہی ہے بہت بڑی، کیونکہ انہیں یہ اندازہ ہے کہ پاکستان زمینی جنگ ایک لمبے عرصے کے لیے شاید نہیں لڑ سکتا. یہ اس مزاحمت کو چند دنوں سے لے کے چند ہفتوں تک لے کے جانا چاہتے ہیں. اس میں چونکہ گولہ بارود ہے، ایندھن ہے، سپلائی ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اور جنرل باجوہ کا بیان آپ کو یاد ہوگا، اس نے کہا ہمارے پاس 9 دنوں کا ٹینکوں میں تیل ہے. اور بھارت کو پاکستان کی معیشت کے حالات کا بھی پتہ ہے، اور فضائی جنگ میں وہ پاکستان کی فضائیہ کی بالادستی تسلیم کر چکے ہیں. زمینی جنگ پر البتہ ان کے سامنے 3-4 نے پتہ ہے کہ پاکستانی فوج 3-4 محاذوں پر ہے، کے پی میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، ملک کے اندر تحریک انصاف کے خلاف. اب انہیں اس لیے پتا ہے کہ یہ حالات ایسے ہیں کہ چین بھی شاید پاکستان کے ساتھ اس طرح مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کیونکہ امریکہ کو جو ٹرمینل اور گوادر میں اڈے دیے جا رہے ہیں، بندرگاہیں دی جا رہی ہیں، جس طرح معدنیات بیچی جا رہی ہیں، سی پیک کا کام سلو ہوا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ چین کے ساتھ تعلقات میں آپ کو پتہ ہے تبدیلی آ رہی ہے. اور ہندوستان میرے خیال میں مناسب موقع کے انتظار میں، اور یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے کیونکہ پاکستان ہندوستان دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں. طویل جنگ اگر ایسی کو خدا نخواستہ شروع ہوئی تو یہ بہت لمبا اور خطرناک معاملہ ہوگا. دوسرا یہ ٹرمپ کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں جس نے ان پر ٹیرف لگائے ہیں 50%، کہ ہم نے نوبل انعام کے لیے بھی نہیں تمہاری یہ مانی کہ تم نے جنگ بند کروائی، اور اب زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے، 50 سے 100% ٹیرف کر دو. معاشی طور پر یہ پاکستان کو 1947 میں لے کے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں بھارت ہے 16 خرب ڈالر کی معیشت، اس جنگ میں بھی ان کو 400-500 ارب ملین کے ہتھیارے بھی گرے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن ہمیں خدا نخواستہ 10 دن کی جنگ ہوئی تو یہ 1947 والی پوزیشن میں چلے جائیں گے. پہلے ہی بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو جنگوں سے تو کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، ان سے فیس سیونگ ملتی ہے. مودی کا بہار کا الیکشن ہے، یہاں انہیں فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے، ریٹنگ وقتی طور پہ بڑھتی ہے. لیکن ملک میں اندرونی عدم استحکام، معاشی حالات جس میں سیلاب آپ کے سامنے، یہ پاکستان کے حالات بڑے خطرناک حالات کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے اور انہیں عقل دے کہ یہ جان چھوڑیں اس ملک کی. ایک جمہوری حکومت ہوتی تو وہ یقین کریں مودی کے ساتھ بھی بات ہو سکتی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، چین کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، افغانستان، سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن جمہوری حکومت نہ ہونے کی وجہ سے صرف امریکہ کے ساتھ بات ہوتی ہے اور اسرائیل کو تسلیم کرنا اور سب کچھ بیچ دینا. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائے، ان کے دلوں میں ڈالے باتیں، اور ان کے جو نیچے بھی بیٹھے لوگوں نے بھی سمجھ آئے چیزیں کہ ہو کیا رہا ہے، آگے کیا ہوگا. اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.